अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफिल, नाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं रहमत रमज़ान हाफिज मोहम्मद उवैस अलीम कादरी के साथ एक बार फिर एक नया एपिसोड आपके लिए लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ान एक बार फिर अता फरमाया है और फिर इस माह रमज़ान को हम प्यारे प्यारे मुफ्ती साहब के साथ और आलिम दीन के साथ गुजार रहे हैं। या तो हमारे सेगमेंट के अंदर बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले सनाखान मुस्तफ़ा होते हैं कि जिनकी ज़बानी आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ व सना सुनते हैं। तो ये हमारे चैनल के ऊपर हर दफ़ा एक नया चेहरा, एक नई आवाज़ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आप हमें देखते हैं, हमारी वीडियोस को आप पूरा वॉच करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरे माह रमज़ान आपके साथ इसी तरीके से हम हर दफ़ा एक नई वीडियो, एक नई आवाज़, एक नया चेहरा लेकर के आते रहेंगे। तो नाज़रीन, अपने सेगमेंट को इसी तरीके से मैं आगे लेके चलता हूँ। आज हमारे साथ जो इस प्रोग्राम में हमारी जो इस महफिल की शख्सियत जीनत बनी है, मैं उनसे तारुफ कराता हूँ आपका। और बिलखुसूस आपको मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं, जो भी आपके जहन में सवाल है, हमारे चैनल पे कमेंट्स के जरिए आप बताया करा करें। इंशाअल्लाह हमारे साथ मुफ्ती साहब होते हैं, आपके सवालों के जवाब आप तक बहुत जल्द हम पहुंचा सकेंगे। तो आइए, हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनसे तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप अल्लाह पाक, क्या बात। तो ये थे हमारे साथ शाहिद कादरी साहब, जिन्होंने हमारी इस महफिल को ज्वाइन किया है। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आइए नाज़रीन, अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं और आपसे सवालों के जवाब जानते हैं। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। शाहिद भाई मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी इसके ऊपर हुजूर आप वजाहत करें कि रोजे रखने की हालत में किस तरीके से एहतियात की जाए, इस पर थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। माशाअल्लाह, अच्छा लगा आपके यहाँ आने के बाद और आपका जज्बा देखने के बाद, और बिलखुसूस इस तरह के प्रोग्राम तो और भी होते हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हत्ता कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 11 महीने जो गाना गाने वाले होते हैं, वो 12वें महीने में जो है ना पक्के मुसलमान बन जाते हैं। फिर अवाम तक जब मैसेज उनका पहुंचता है तो फिर लोग कहते हैं कि दीन समझ नहीं आया, दीन मुश्किल है। मैं आपको इसका क्रेडिट दूंगा कि माशाल्लाह आपने बजाय गैरों को बुलाने के बजाय माशाल्लाह आपने मुफ्ती सफदर जैसी शख्सियत को बुलाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, क्योंकि उलमा ही ये तमाम मसाइल उलमा ही हल कर सकते हैं। देखिए, रोजे का जहां तक कि आपने मसला पूछा, रोजा रखने के बाद अगर इंसान रोजा रखे और नमाज ना पढ़े, रोजा रखने के बाद सारा दिन सोता रहे, रोजा रखने के बाद गीबतें करता रहे, रोजा रखने के बाद गालियां बकता रहे और फिर कहे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिन बड़ा अच्छा गुजारा, तो ऐसे रोजे का कोई फायदा नहीं। अब देखें, हमारे यहाँ कसरत के साथ गीबतें पई है। एक जब भी देखें आप, इसके मुतालिक एक जगह हदीस मुबारक उलमा ने लिखा, फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबी रसूल आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले की 2 औरतों ने रोजा रखा है। या रसूल अल्लाह, हालत इतनी वो हो चुकी है, गैर हो चुकी है कि अगर इनका रोजा ना तुड़वाया गया तो ये हो सकता है कि शायद ये दुनिया से चली गई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुलाया जाए। जब बुलाया गया तो उनसे पूछा कि आपका रोजा है? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हमने रोजा रखा है। हुजूर ने फरमाया कि एक प्याला मंगवाया जाए। जब प्याला मंगवाया गया तो फरमाया कि इसमें क्या करो, उल्टी करो। जब उसने उल्टी की गई तो वहां से गोश्त के लोथरे और खून निकला। तो सहाबा इकराम देखकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुछ देर पहले तो इनकी हालत ये थी कि अगर इनको पानी ना पिलाया जाता शायद ये दुनिया से रुखसत हुए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, इन्होंने रोजा जरूर रखा है लेकिन ना होने के बराबर है।
روزہ رکھنے کے بعد یہ غیبتیں کرتی رہی، گویا کہ انسان کا گوشت کھاتی رہی، یہ گوشت نہیں ملا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، پھر روزہ رکھنے کے بعد گالیاں دی جاتی ہیں، سر عام بکی جاتی ہیں، معاشرے کا رواج جس کے حساب سے ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، جب انسان روزہ رکھے اور پھر گالیاں بکے، غیبتیں کرے، چگلیاں کرے، تو پھر روزے کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان نماز ہی نہیں پڑھتا۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر بندہ سوتا رہے، سارا دن ہی سوتا رہے، کہ مجھے روزے کا پتہ نہ لگے، تو پھر اس روزے کا مقصد ہی کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد تو یہی ہے، رکھنے کے بعد اس کا حق ادا کیا جائے، بیٹھ کر عبادت کی جائے، بیٹھ کر راتوں کو تراویاں پڑھے، نوافل پڑھے۔ ہمارے یہاں تو تراویاں بھی چھوڑ دی جاتی ہے، فرض تو جہاں رہے، فرض تو ہم پر فرض تھے۔ فرمایا رمضان کے اندر نوافل پڑھو، کیوں؟ رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مانگو تو صحیح ہے، وہ عشرہ ہے، وہ دن ہے، وہ مہینہ ہے، وہ گھڑی آئی ہے، اب تو مانگو، جو مانگو گے وہ پاؤ گے۔ کیا بات، بہت زبردست آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً آپ کو سننے کے بعد ایک لطف ملا ہوگا، تو بہت سارے سوال جواب اسی طریقے سے ہم جان رہے ہیں اور آپ تک ہم ان سوالوں کے جواب پہنچا رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سوالوں کے جواب آپ تک پہنچ رہے ہیں، اور ماہ رمضان جیسا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں خوب لٹا رہا ہے، اور یقین جانیے عشرہ رحمت کی یہ آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، اس کے بعد عشرہ رحمت بھی ہم سے یقین جانیے رخصت ہو جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس رحمت والے عشرے میں ہم نے ایسا کیا کیا، ہم نے اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ کیا یہی عشرہ رحمت کو ہم نے فضول کاموں میں گزارا، کہ یہی عشرہ رحمت کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے گزارا؟ تو آپ کو خود اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے، میں خود اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں۔ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے ہم نے گزارا کیسا عشرہ رحمت؟ ہم نے کہیں فلم ڈراموں میں، کہیں الٹے سیدھے کاموں کے اندر اپنا عشرہ رحمت کو نہیں گزارا؟ تو آئیے اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف میں چاہوں گا، اس پہ حضور تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا کہ یہ رمضان کے اندر، ماہ رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے، اس پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ویس بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا کہ رمضان شریف کے اندر روزے کیوں فرض کیے گئے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، آپ کے زمانے کے اندر قمری مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے اگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھا جائے تو آپ کے دور کے اندر عاشورہ کا روزہ فرض۔ صحیح۔ اسی طریقے سے تاریخ نگاہ کار لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کچھ ایام کے روزے مخصوص تھے اور ان پر فرض تھے۔ لیکن امت محمدیہ واحد امت ہے، اگر دیگر امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کا مقام دیکھا جائے، ان کو 1 دن کے، 2 دن کے، 3 دن کے روزے اگر ملے ہیں تو امت محمدیہ وہ خوش نصیب امت ہے جس کو پورا مہینہ ملا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بڑا کرم کیا۔ ٹھیک، اگر دیکھنا چاہیں کہ کیوں فرض کیا، رب تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ صحیح، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر فرض کیے گئے، فرمایا تم سے قبل والوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، تم متقی بن جاؤ۔ بہت خوب، بالکل۔ اب رمضان کے روزے ہم پر فرض ہوئے، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان۔ 30 دن 30 راتیں، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزے فرض ہو گئے تو اب اس کے اندر کرنا ہی کیا ہے، دن میں سو کر گزار کر وہ کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ وہ ایام ہے، دن میں روزے رکھو، جب تم سحری کرو گے یا افطاری کرو گے، فرمایا یہ وہ لمحات ہیں کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس وقت، جو وقت چل رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس وقت کی بدولت رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون۔ پھر علماء اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جب بندہ انسان روزے رکھتا ہے، ایک تو انسان روحانی دنیا کے اندر بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا،
فرمایا شادی کرنے کا اہل نہیں ہے تو فرمایا وہ روزے رکھے. جب کثرت کے ساتھ روزے رکھے گا تو وہ اپنے نفس کو قابو میں کر لے گا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ پورا 1 مہینہ ملا ہے اور پھر 1 مہینے کے اندر ہم اگر روزے رکھیں, صحیح طریقے سے دن کو گزاریں, راتوں کو نوافلوں میں گزاریں, تہجد کے لیے اٹھیں, پھر اگر ہم اس پورے مہینے کو اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے گزاریں تو یقین جانیں یہ مہینہ گزرنے کے بعد ہم یہ دعا کریں گے باری تعالی کہ سارا سال ہمیں رمضان عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا اگر میری امت کو پتہ لگ جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ یہ سارا سال دعا کریں گی کہ رب تعالی ہمیں رمضان ہی ہمیشہ عطا. کیا بات, بہت زبردست. آپ سوچ دلا رہے تھے کہ ماہ رمضان کس طریقے سے گزارا جائے. پیچھے بھی آپ نے سیگمنٹ میں مفتی صاحب کی زبانی جانا ہوگا اور اسی طریقے سے ہم آپ اپنے سیگمنٹ کو لے کر چل رہے ہیں. آپ تک بہت سارے سوالوں کے جواب پہنچا رہے ہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ محمد شاہد صاحب جو بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے, آپ تک یہ بہت اچھی باتیں پہنچا رہے تھے. تو اسی طریقے سے اپنے سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں اور کچھ سوال ہیں ان کو جان کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی, بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ رہنمائی فرما رہے تھے لوگوں کی. اسی پہ میں چاہوں گا, اسی میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو ہمارے اندر دیکھا جاتا ہے, اس کے اندر لوگوں کا ایک ادب کرنے کا رجحان نہیں ہوتا. ایک اس کو کہیں کہ بددہانی میں یا انسان کے ذہن میں نہیں تھا کہ میرا وضو ہے نہیں ہے, قرآن پاک کو اٹھا کے وہاں سے وہاں رکھ دیا جائے یا دیگر ایسی جگہ ہوتا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی ہماری عوام الناس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جو رائج ہیں, تو میں چاہتا ہوں ان کو دور بھی کر دیا جائے اور ان تک اچھے انداز میں ایک میسج بھی مل جائے کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے ادب کے ساتھ اٹھایا جائے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے. ویس بھائی آپ نے جو سوال پوچھا کہ قرآن مجید والفرقان حمید کو کس طرح اٹھایا جائے, سورہ واقعہ کے اندر ایک آیات مبارکہ ملتی ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہر, اس کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہے. صحیح, بہت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب قرآن شریف اٹھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاک ہیں نہیں. بہت زبردست. جب پاک چیز کو اٹھایا جائے تو پھر بندہ بھی پاک. کیا بات, بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب قرآن شریف اٹھایا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ہم پر کہیں غسل تو فرض نہیں. سب سے پہلے غسل کریں, پھر یہ دیکھا جائے کہ میں باوضو ہوں کہ نہیں. بہت زبردست. اب باوضو ہوں تو پھر قرآن شریف کو ادب کے طریقے جس طرح اٹھانے کا ادب ہے اس طریقے سے اٹھائے. فرمایا کہ اگر وضو نہیں ہے آپ کا, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وضو نہیں ہے آپ کا, آپ کپڑے سے یا پھر شوپر سے آپ قرآن شریف کو اٹھائیں, لیکن باوضو نہیں اٹھا سکتے. اب ہمارے یہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارا غسل ہے نہیں ہے, ہمارا وضو ہے نہیں ہے, قرآن جہاں رکھا ہے خالی ہم نے اٹھایا اور سینے سے لگایا, جی یہی سب کچھ ہے. اگر ہم برکت اٹھانے کے لیے قرآن پاک کو اٹھا رہے ہیں تو پہلے یہ تو دیکھیں ہم پاک ہیں نہ پاک ہیں. بہت زبردست. ہم ہے ہی نہ پاک تو پھر پاک چیز کو کیسے اٹھا رہے ہیں, دل نے کیسے گوارا کیا. پھر لوگ اکثر ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ میاں میں سعودیہ میں گیا تو وہاں تو لوگوں نے چپڑوں کے ساتھ ملایا ہوا تھا. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دل تیرا کس طریقے سے مانتا ہے کہ تو پاک چیز کو ناپاک کے ساتھ ملا دے. صحیح. وہ کسی نے کیا کہا کہ پاک ہوئے تے پاک ہی مل دے, بن پاکو پاک نہیں ملتا. سارے جسم کو دھومن نالو دھولے ہک کو دل دا ٹکڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی جان کہ اگر انسان قرآن پاک اٹھائے تو پاک, اگر ناپاک ہے تو پھر قرآن شریف کو نہ اٹھائے. ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے یا تو قرآن پاک الماریوں کے اندر یا تو پھر گھر کے اندر کسی عالی شان شیشے کی الماریوں کے اندر ایک ہی نظر آتا ہے. حالانکہ کہ فرمایا یہ جو قرآن اتارا گیا ہے, فرمایا یہ برکت کے لیے اتارا گیا ہے, تم پڑھو گے تو تمہارے لیے. ایک جگہ فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہی مومنوں کے لیے رحمت بھی اور شفا ہے. لیکن ہمارے یہاں جناب دیکھیں تو صحیح, جب شادی آئے الحمدللہ 1 مہینے پہلے ہم جو ہے نا فل تیاریاں کرتے ہیں ناچنے کے لیے, گانے کے لیے, عالی شان بندے منگوائیں گے کہ کس طریقے سے ڈانس ہو جائے. لیکن جب رخصتی کرنے کی باری آئے گی وہی پاک چیز, دلہن جب رخصت ہوگی تو اس کے سر پہ سایہ کر دیے. کیا غیرت گوارا کرتی ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں.
پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب قرآن کو پیک کر کے رکھ دیا جائے گا، الماریوں میں بند کر رکھ کے دیا جائے گا، صرف قرآن کو اس لیے اٹھایا جائے گا کہ جب قسم اٹھانے کی باری آئے یا دلہن کو رخصتی کرنے کی باری آئے یا صرف چومنے کی باری آئے تو اس تک محدود ہی رکھنا، تو پھر برکت کہاں سے ملے گی؟ حضور نے فرمایا جہاں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر کے اندر، وہ گھر تو ایسا ہے جیسے ایک کچرا خانہ ہے. اللہ کیا بات ہے بھائی، دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. تو یقین جانیے آپ ذہن دلا رہے تھے کہ قرآن پاک کا ادب کس طریقے سے کیا جائے اور اس سے کس طریقے سے محبت کی جائے. حقیقت آپ نے بالکل واضح طور پہ فرمایا ہے. صرف یہ چیز ہم شادی میں قرآن پاک کو صرف ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں، صرف برکت صرف اسی ٹائم پہ رہ گئی ہے کہ رخصتی کے ٹائم پہ جب دلہن جائے اور اس کے سر پہ قرآن رکھا جائے. اس سے پہلے ہم قرآن پاک کی تعلیم پہ کیوں عمل نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن پاک تو ہمارے کو کتنی ساری چیزیں ایسی بتا رہا ہے. قرآن پاک تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. قرآن پاک تو ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. کہیں قرآن پاک پہ کتنی جگہ آپ دیکھیں نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کتنی جگہ آیا ہے. کیا ہم اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں تو بے شمار اتنے حکم ہیں، ہم سوچے صرف اس چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں. تو بہت زبردست آپ نے گفتگو فرمائی ہے، بہت زبردست آپ نے ذہن دیا ہے. تو یقیناً آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. ہمارے اس پروگرام کو اسی طریقے سے ہم اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. آخری میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا پیغام دیں کہ ان کا ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ ریلیٹیو کوئی پیغام دیجیے. ناظرین، یہ رمضان المبارک، یا تو ہم 7 دن پہلے سوچ رہے تھے کہ چاند طلوع ہوگا، لیکن دیکھتے دیکھتے کہ 7 دن گزر گئے. اللہ ٹھیک. ہم نے ان 7 دنوں میں کیا کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جب سحری کے لیے اٹھتے تو تہجد پڑھتے. جب یہ مہینہ گزرتے تو پھر تہجد کی عادت بن جاتی، بغیر تہجد پڑھے ہمیں نیند نہیں آتی. اللہ. اور آج آپ دیکھیں یہ 7 دن کے اندر ہم نے نہ فرضوں کو صحیح ادا کیا، نہ ہم نوافل کی عادت اپنا سکے، نہ اپنی زندگی کو ہم چینج کر سکے. یہ رمضان مبارک آیا ہے، کچھ دن کے بعد چلا جائے گا، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے حاضرین، ہم نے ان کے اندر کیا کیا ہے؟ اگر زندگی کے 27 سال ہو چکے ہیں، 27 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ مومن کو تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک دن جو عمل کرے، سارا دن کا عمل رات میں بیٹھ کر محاسبہ کرے اپنا کہ میں نے آج کیا کیا ہے. یہ رمضان مبارک ہے تو ہمیں روزانہ محاسبہ کرنا چاہیے. آج روزے میں ہم نے کہاں کوتاہیاں کی، فرضوں میں کہاں کوتاہی کی، کیا ہم نے آج نوافل پڑھے ہیں، کیا تراویح پڑھی ہے؟ آج ہم ان سے بہت دور ہیں. آج ہم ٹی ویوں پر، سوشل میڈیا پر، موبائل ہاتھوں میں ہیں، انہی پر لگے ہیں. اگر ان سے ہماری جان چھوٹ جائے تو الحمدللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے. کسی نے، بزرگ نے بات سمجھانے کے لیے کہی کہ موبائل آنے سے پہلے یہ تار کے ساتھ بندھا ہوا تھا، انسان آزاد تھا. آج ہم نے اس کو آزاد کر دیا ہے، یہ تو آزاد ہو گیا، ہم اس کے ساتھ بندھ گئے. تو ہمیں اس سے آزاد کرنا پڑے گا دوبارہ، نہ کہ اس کے ساتھ ہمیں بندھنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی، بہت خوب آپ نے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائے ہیں. میں بالخصوص محمد شاہد صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس پروگرام کو مزید رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائز کی خیر عطا فرمائے. تو حاضرین محفل، ناظرین محفل، اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے دیگر ایپیسوڈ اسی طریقے سے ہم اپنے چینل پہ آپ کے لیے لے کر کے آتے رہیں گے. اب آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.